अस्सलाम वालेकुम जी। विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से मैं आमना नवाज माहिर नफ्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम पिछले कुछ हफ्तों से ये वेब सीरीज कंटिन्यू हम कर रहे हैं और जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं इनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ तला जुबैर साहब हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर हैं। मिस हफ्सा शाहिद हैं, माहिर नफ्सियात हैं और विलिंग वेज लाहौर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती हैं। नदीम इकबाल साहब हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सदाकत क्लिनिक कराची के डायरेक्टर हैं और हमारे साथ वकील मुराद साहब हैं, ये भी एडिक्शन काउंसलर हैं और विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर हैं। आज हमारे जो इस वेब सीरीज की जो एपिसोड है, इसका जो मौजू है वो पेरेंटिंग के हवाले से है। वालिदैन के लिए आज का जो हमारा शो का जो मौजू है वो बड़ा अहम है। अक्सर ये समझा जाता है कि वालिदैन जब माँ बाप बनते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को सही से गाइड करना आ जाएगा, उनको पालना आ जाएगा और उनको कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत होती नहीं है। ये पिछले कुछ अरसे से, बल्कि इसी सदी में ही ज्यादा ये ट्रेंड जरा ज्यादा परवान चढ़ा है कि वालिदैन को भी पेरेंटिंग सिखाई जा रही है, काउंसलिंग दी जा रही है, कि उनको भी सीखने की जरूरत है कि किस तरह से वो एक थेरेप्यूटिक पेरेंट्स बने। और उसमें फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस कराए गए। वैसे तो ये पिछली सदी में ही ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन अब जरा ट्रेंड में ज्यादा वो चीजें हैं और लोग अब इंटरेस्टेड भी हो गए हैं कि वालिदैन को ये सब चीजें सीखनी चाहिए। जिसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था कोई 1960-70 के दरमियान, टफ लव का कॉन्सेप्ट, जिस पे आज हम बात करेंगे। टफ लव पेरेंटिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होती है। कोई कोई सच्ची मोहब्बत, कोई तगड़ी मोहब्बत भी होती है और कोई बीमार मोहब्बत भी क्या होती है। तो इस पे हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे आज पूछेंगे। मिस हफ्जा, सबसे पहले मेरा सवाल है कि ये टफ लव पेरेंटिंग क्या होती है और क्या कोई सिक लव भी होता है, बीमार मोहब्बत भी होती है जो वालिदैन अपने बच्चों से करते हैं, और ये हेल्दी लव और जिसे टफ लव कह रहे हैं, ये क्या होता है? मिस आमना, टफ लव जैसे आपने इससे पहले थोड़ा सा बताया कि पेरेंटिंग, जब भी कोई इंसान पेरेंट बनता है तो उसको लगता है कि शायद हमें पेरेंटिंग भी करनी आ गई है, या अब हम अपनी कॉमन सेंस के तरीकों से किसी भी तरह से अपने बच्चों को उनकी पेरेंटिंग कर सकते हैं और उनको जिंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। यानी हमें पेरेंटिंग बाकायदा एक सब्जेक्ट है जिसको सीखने की जरूरत होती है, और आपको इसमें अपनी एक्सपर्टीज बनाने के लिए बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत लिटरेचर पढ़ना पड़ता है कि सही यानी सही डायरेक्शन क्या है पेरेंटिंग करने की। तो ये चीजें आपको सीख कर आती हैं। आपने टफ लव का नाम लिया तो एक बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है ये, जिसमें टफनेस भी है और लव भी है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें समझने के लिए, तो मैं आपको बताती चलूं कि टफ लव जो है ना, ये मोहब्बत और गिरफ्त का कोई मिला जुला सा यानी नाम है, जिस इसको उर्दू में मोहब्बत भरी गिरफ्त भी कहते हैं। कि आपकी मोहब्बत ऐसी होती है जो बहुत तगड़ी होती है और वो बीमार बिल्कुल नहीं होती। उसमें आप बिल्कुल यानी अपने बच्चों के अपने मकासद और जज्बात को अलग अलग करना जानते हैं, यानी इस मोहब्बत में। अब होता क्या था कि ये जो टफ लव का कॉन्सेप्ट है, या ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसने काफी स्कूल ऑफ थॉट्स को रिजेक्ट करके बेसिकली ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। यानी अगर हम कॉमन सेंस की बात कर लें तो इसके आने से पहले, इसके इंट्रोड्यूस करने से पहले एक कॉमन प्रैक्टिस ये थी कि जब बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते थे, या जब वो उनके रवैये बहुत खराब होना शुरू हो जाते थे, तो एक कॉमन सेंस जो हम अभी भी शायद कभी सुनते हो, एक स्कूल ऑफ थॉट था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। कि अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। तो फिर सब सख्ती करना शुरू हो जाते थे किसी के भी खराब रवैये को ठीक करने के लिए, बेजा सख्ती करना। जो भी माँ बाप के इख्तियारात होते हैं वो उनको करते हैं, अपना मतलब उनको एक्सरसाइज करते हैं कि वो पैसे बंद कर देते हैं, वो ताने तंज करते हैं, वो घर से निकाल देते हैं एट टाइम्स, यानी सबके सामने बेइज्जती करना और इस तरह की चीजें करना। यानी वो बहुत सख्ती करते हैं कि बस इसको राह रास्त पे लाना है, इसको ठीक करना है ताकि इसके रवैये ठीक हो जाए। लेकिन जब ये एक्सरसाइज कर करके देखते रहे वो इस प्रिंसिपल पर, तो नताइज ये निकले कि
جو بگڑے ہوئے ان کے رویے تھے وہ یا تو اسی طرح برقرار تھے یا اس میں اور بھی زیادہ یعنی وہ پروگریس کر گئے تھے اور اس میں اور بھی زیادہ تیزی آ گئی تھی، بڑھ چکے تھے وہ سارے رویے. تو یہ جتنی بھی ان کی ایکسرسائز تھی اس نے ان کو تھکا دیا تھا لیکن نتائج نہیں نکلے تھے. اس کے بعد ایک اسکول آف تھاٹ یہ آیا تھا کہ نہیں، سختی نہیں کرنی، پیار کرنا ہے بہت. یعنی پیار کی جو ڈوز تھی وہ اتنی زیادہ بڑھا دی تھی کہ وہ اوور ڈوز کے قریب ہی تھی یا تقریباً اوور ڈوز ہو چکی تھی، جس سے بھی کہ بچوں کی کوئی بات نہیں ٹالنی، اور جو وہ ابھی ان کے منہ سے کوئی چیز نکلے تو فوراً پوری کر دو، ان کو کچھ کہنا نہیں ہے، برا مان جائیں گے، اور خود ڈور میٹ کی طرح یعنی بہت ہی سبمسو سے اس طرح کے پیرنٹ بن جانا. اب اس سے بھی سیم نتائج نکلے تھے کہ جب آپ بالکل ہی ان کو کسی طرف ڈائریکٹ کرتے ہی نہیں ہیں اور ان کو بائی ڈیفالٹ آگے زندگی میں جانے دیتے ہیں، تو اس سے بھی بہت نقصان وہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کے تجربات آپ سے کم ہوتے ہیں، ان کی ایموشنل اسٹیٹ ان کو اوور پاور کر سکتی ہے، اور آپ جب ان کو گائیڈ نہیں کریں گے اور سمجھائیں گے نہیں اور اسٹینڈ نہیں لیں گے صحیح چیزوں پر، تو حالات دونوں اپروچز کے ملتے جلتے تھے. جہاں پر بہت زیادہ سختی کی تھی وہاں پر بھی حالات خراب ہوئے تھے، اور جہاں پر بہت پیار کیا تھا وہاں پر بھی حالات خراب ہوئے تھے. تو پھر ایک تیسری اپروچ آئی تھی، ایک اسکول آف تھاٹ، جس نے آ کر ان دونوں کو نہ صرف ریجیکٹ کیا تھا بلکہ ابھی تک کچھ سلسلہ قائم ہے. ٹف لو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، اور یہ کسی ایکسپرٹ یا کسی ڈاکٹر یا کسی ایسے بندے کی طرف سے نہیں آیا تھا. یہ انہی ماں باپ یعنی انہی ایسے کچھ نوجوانوں کے ماں باپ تھے جو بہت تھک چکے تھے اپنے بچوں کی ان بگڑی ہوئی اسٹیٹ کی وجہ سے، یا ان کو ان کے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ دیکھنے کی وجہ سے. تو انہوں نے یہ ایک بیسکلی انٹروڈیوس کرایا تھا ایک پروگرام، جس کے کچھ پرنسپلس تھے اور کچھ بنیادیں تھیں کہ اگر ان پر چل کر کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کریں گے تو ان کے نتائج بہتر ہی آئیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹف لو ہے کیا. یعنی ٹف لو ایک ایسی محبت ہے جس میں آپ صرف اور صرف اپنے لوڈ ونس کی طرف بہتری ان تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی طرف سے آنے والی ہر سوچ، ہر رویہ جو ہے نا، وہ ان کی بہتری چاہ رہا ہوگا، اور اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہوگا. اگر آپ بائی دا بکس چل رہے ہیں کہ ٹف لو کے ہر پرنسپل کو فالو کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کبھی ہو سکتا کہ آپ کو ریزلٹس نہ ملیں یا بچے خراب ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ بالکل اس کے اصولوں کو فالو کر رہے ہیں. جس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے یعنی لوڈ ون کے سیلف اور اس کے بیہیویئر میں فرق کرنا سیکھنا ہوتا ہے. یعنی ہم یہاں پر عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بدتمیز کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے کہ یہ بدتمیز ہے، یا اگر کوئی چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو چور کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کسی بھی طرح کا کوئی یعنی کسی کردار کی خرابی میں ملوث ہوتا ہے، کسی ایسی بیماری میں ملوث ہو جاتا ہے جیسے نشے کی بیماری میں، تو اس کو نشئی اور اس طرح یعنی اس کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے ہی ایسا. تو ٹف لو سب سے پہلا جو اس کی بنیاد ہے وہ آپ کو یہ اس طرف آپ کی ڈائریکشن لے کر آتی ہے کہ آپ نے اس کی ذات میں اور اس کے رویوں میں فرق کرنا سیکھنا ہے. چاہے وہ غلط رویوں میں یا غلط صحبت میں جا چکا ہے، آپ نے اس کے کردار کو الزام نہیں دینا کہ یہ ہے ہی چور. ہم یہاں پر یعنی ہم ولنگ ویز میں یہ چیز بہت پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے پیشنٹس کو بھی کبھی نشئی یا ایڈکٹ ان کی ذات کو نہیں ٹھہرایا، بلکہ ان کے ساتھ ایک ڈائگنوزس لگا دیتے ہیں کہ یہ پیشنٹ اس بیماری کے ساتھ ہے یا یہ اس کردار کی خرابی کے ساتھ ہے. کبھی بھی ان کو چور یا اس طرح سے ان کی ذات کے ساتھ چیزیں اٹیچ نہیں کی. تو جب ماں باپ اس اپروچ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا اپنے بچوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے کہ یہ بدتمیز نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ مجھے بہت پیارا ہے، اس نے کچھ رویے ایسے سیکھ لیے ہیں جو کہ خراب ہے، جن کو میں نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا، اور میں نے اس کو اور اس کی ذات کو اور اس کے رویوں کو الگ الگ رکھ کے ڈیل کرنا ہے. ٹارگٹ ہم نے اس کے خراب رویوں کو کرنا ہے جو کہ ایونچولی ٹھیک ہونے کی طرف آئیں گے، لیکن اپنا پیار اس بچے کے ساتھ برقرار رکھنا ہے. جو کہ اس ٹف لو میں جو لو کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیار آپ نے انکنڈیشنل رکھنا ہے اپنے بچوں کے لیے، رسپیکٹ آپ نے انکنڈیشنل رکھنی ہے. ٹارگٹ کرنا ہے ٹفنس سے ان کے ان خراب رویوں کو، تاکہ آپ انکانشیسلی بھی یا انڈائریکٹلی بھی کبھی ان کے ان رویوں کو انیبل نہ کرتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا مثال کہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے اپنے جذبات اور اپنے مقاصد کو الگ الگ ان کی منصوبہ بندی کرنی ہے. فار ایگزامپل مقاصد ہمارے یہ ہوں کہ ایک ذمہ دار انسان بن جائے یہ بچہ، لیکن پھر اس میں جب جذبات آڑے آ جاتے ہیں کہ اچھا ذمہ دار تو بنانا ہے، لیکن اگر میں کھانا نہیں پوچھوں گی تو کون کھانا دے گا اسے، یا
اگر میں خیال نہیں رکھوں گی تو کون خیال رکھے گا, یا اگر میں نہیں اتاروں گی اس کا تو کون اتارے گا. یعنی ماں باپ ہوتے کس لیے ہیں. تو پھر جب ہمارے جذبات بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہم ان کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ہمارے مقاصد کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. کہ بنانا تو ذمہ دار تھا, یا ہمیں رسپانسبلٹی لینا سکھانا تھا, یا ہم نے اس کو اس کے کیے کہ کانسیکوینسز بھگتنے دینا تھا. لیکن جب جذبات بیچ میں آ گئے تو وہ دونوں چیزیں مکس ہو گئی, اور نہ ہم مطلب اپنے گول سے بالکل ہی ہٹ جائیں گے. تو پھر ٹف لو یہ سکھاتا ہے کہ پھر اپنے ایموشنز کو الگ سے ہینڈل کرنا سیکھیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اگر آپ کے مقصد ہیں کوئی کہ اس سے نشہ چھڑوانا ہے, یا اس سے بدتمیزی یا چوری کی عادت چھڑوانی ہے, یا جھوٹ بولنا چھڑوانا ہے, یا اس کو ذمہ دار بنانا ہے, تو پھر اپنے جذبات کو پھر الگ سے ہینڈل کرنا سیکھیں. کیونکہ آپ ماں باپ ہونے کے ناطے جذبات تو آپ کے آئیں گے اندر کہ اچھا مطلب اب وہ جس طرح یہاں پر میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جب یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے, ہم یہاں پر ماں باپ کو سکھاتے ہیں انیبلنگ اور پرووکنگ کو روکنا. تو فار ایگزامپل ایک بچہ رات کو آتا ہے ڈرنک ہو کر, اور وہ آ کر توڑ پھوڑ بھی کر رہا ہے اور گر بھی رہا ہے, تو مقصد آپ کا یہ تھا کہ اس سے نشہ بھی چھڑوانا ہے اور اس کو ریئلائزیشن بھی اس کے اندر ڈالنی ہے کہ کس طرح آپ یعنی اپنی ذمہ داری لینا سیکھو اور اس بیماری سے نکل جاؤ باہر ہماری مدد حاصل کر کے. لیکن اس وقت ان کے جذبات اس طرح آگے آ جاتے ہیں اور ان کو روک سا لیتے ہیں کہ وہ بدتمیزیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں. اگر وہ ڈرنک ہیں, الٹیاں کر رہے ہیں, تو وہ الٹیاں بھی صاف کر دیں گے کہ ہم نہیں پرووائڈ کریں گے, یہ ساری ہیلپ تو کون کرے گا. پھر ان کو کسی بھی طرح کھینچ کر زور آزمائی کر کے ان کو ان کے صاف بستر پر بھی لٹا دیتے ہیں, کپڑے بھی چینج کرا دیتے ہیں. تو اب ماں باپ اکثر ریبٹلز میں جب ہم ان کو انیبلنگ منع کرنے سے کہتے ہیں, تو وہ یہ چیزیں آگے لے کر آتے ہیں کہ پھر یہ کون کرے گا, یعنی اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے. تو یہاں پر یہ ٹف لو کا پرنسپل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر ہم اس کو سیکھ لیں کہ پھر آپ نے ڈاکٹر صاحب اکثر یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جذبات اتنے بیچ میں ابھر کر آ رہے ہیں کہ وہ ٹھنڈ میں سویا ہوگا یا وہ گندی زمین پر سویا ہوگا, تو آپ بھی ساتھ ہی لیٹ جائیں, آپ وہیں پر کمفرٹر لے آئے یا اس طرح سے کوئی چیز. تو جذبات بھی آپ کے بیچ میں ہینڈل ہو گئی کہ آپ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا, لیکن بیچ میں ٹفنس بھی رہی کہ آپ نے ٹارگیٹ کیا اس بہیویئر کو کہ یہ چیز بالکل ٹالریٹ نہیں کی جائے گی. ایک اور ایگزامپل سے کہ جس طرح اکثر نوجوان جو ہوتے ہیں کسی کوئی مطلب اشارہ توڑتے ہوئے یا باہر کسی سے بدتمیزی کرتے ہوئے یا ڈرگس کی لین دین میں جب پولیس انوالو ہو جاتی ہے اور ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے پولیس اسٹیشن, تو ماں باپ پورا زور لگا دیتے ہیں اپنے اس بچے کو چاہے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے گھر لے کر آنے میں. یعنی ان کو بالکل بھی ان کے جذبات الاؤ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ان کو ایک رات بھی وہاں تھانے میں یا پولیس اسٹیشن میں رہنے دیں. تو اگر آپ نے اس بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے انیبل بھی نہیں کرنا اور آپ دوبارہ اس بیہیویئر کو برداشت بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک کرائم ہے اور آپ مطلب کرائم کرنے والوں کو کبھی بھی سپورٹ یا انیبل تو نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ٹف لو کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں ان کے پاس, اور ان کے پاس وہاں بیٹھے رہے, ان کے کھانے پینے کا ان سے پوچھتے رہے, لیکن ان کو ان کے پورے کانسیکوینسز بھگتنے دیں. ہاں ان کے کمفرٹ زون کا ضرور خیال رکھ سکتے ہیں, لیکن نتائج کو بھگتیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ رویہ بالکل بھی یعنی زیرو ٹالرنس ہے میرے معاشرے میں بھی اور میرے گھر والوں میں بھی میرے اس رویے کے خلاف. تو جذبات اور مقاصد کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے آپ نے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. پھر ایک اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ طریقہ جو ماضی میں اپنایا ہوتا ہے جس سے نتائج کبھی بھی نہیں نکلے ہوتے اس کو چھوڑ دینا ہے, یعنی دل بڑا کر کے. کیونکہ ہم زیادہ تر انہی طریقوں پر رلائے کرتے ہیں جو ہم نے ماضی میں ہم نے بہت دفعہ ان کو پریکٹس کیا ہو, لیکن ابھی بھی ایک چھوٹی سی خواہش ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے کہ اگر اس بار ہم یہ ٹرائی کریں گے نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا ہمارا یہ طریقہ جو ہے نا کام کر جائے گا. ایکسپرٹ اس کو انسینٹی کہتے ہیں یا پاگل پن کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی طریقہ بار بار اپناتے جا رہے ہیں اور اس سے نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا, لیکن ہم پھر اس سوچ کے ساتھ اس کو اپنا لیتے ہیں کہ میرا اس بار کوئی ڈفرینٹ ریزلٹس نکل آئیں گے. تو ٹف لو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ سارے طریقے کہیں ماضی میں ہی چھوڑ دینے ہیں, ہر وہ طریقہ جس سے کہ کبھی ریزلٹس نکلے ہی نہیں ہے, اور اس بار آپ نے وہ نئی اپروچ اپنانی ہے جس سے کہ نتائج نکل آئیں. جس طرح جب فیملیز یہاں پر آتی ہیں اور پیشنٹس کوئی فرمائش کر دیتے ہیں کوئی کھانے کی فیوریٹ کھانے کی یا گھر سے کچھ الاؤ کروانے کی, تو جب ہم ان کو ان چیزوں پر منع کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھار حیران بھی ہوتے ہیں ان باتوں پر کہ چاکلیٹس لا کر دینے میں کیا مسئلہ ہے, یا
زیادہ لمبی میٹنگ جب ہماری انسٹرکشنز یہ ہوتی ہیں کہ نہیں چھوٹی میٹنگ کرنی ہے شروع کے دنوں میں، تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں اس طرح سے کہ نہیں اگر ہم یہ بات مان لیں گے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، یا اگر ہم یہاں پر اس کو فیوریٹ یا اس کا کمفرٹ فوڈ دیتے رہیں گے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، علاج تو وہ کرا رہا ہے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جب وہ علاج میں نہیں آئے ہوتے ہیں، جب وہ انہی خراب رویوں کے اندر ہوتے ہیں، تو آئس کریم اور چاکلیٹس اور اس طرح کی ساری چیزیں ان کی کوئی ان کی مطلب کوئی ہرڈل نہیں ہوتی ان کو ایکسس کرنے میں، یہ ساری کھلی پڑی ہوتی ہیں آگے، لیکن ان سے نتائج نہیں نکلے تھے۔ یعنی آپ نے فیوریٹ فوڈ بھی ان کو ہر وقت پرووائڈ کیا، ان کی باتیں وغیرہ بھی مانی، لیکن اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ تو اس بار ہم نے وہ سارے طریقے چھوڑ دینے ہیں۔ آئی نو آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی ضرور یہ ہماری باتیں اس طرح کی مانتے ہوئے یا ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، لیکن اس بار ریزلٹس آپ کو اسی سے ملیں گے۔ تو ٹف لو کی دوسری بنیاد کہ ہم نے بالکل پرانے طریقوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے جن سے کوئی نتائج نہ نکلے، اور نئے طریقے اپنانے ہوتے ہیں جن سے کہ یعنی ہمیں کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور ملے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے پرنسپلز پر چل کر ماں باپ اتنے نکھر گئے ہوتے ہیں، یعنی ان کی سوچوں میں بھی اتنا نکھار آ گیا ہوتا ہے کہ وہ جو بے جا کا بلیم گیم ہوتا ہے نا وہ نہیں لیتے۔ جس طرح آپ بھی اس چیز سے اگری کریں گی کہ اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ان سوچوں کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید کہیں یہ جو ہمارے پیارے کی جو حالت ہے نا یہ اس کے قصوروار ہم ہی ہیں۔ دوسرا پھر بچے بھی الزام تراشی کرنے میں، یا ان کو بھی جب بے بسی میں کوئی نہیں ملتا تو وہ الزام انہیں پر لگا دیتے ہیں کہ ہاں آپ ہی کی وجہ سے میں اس حال میں ہوں، آپ نے مجھے پڑھایا نہیں، آپ نے مجھے پیار نہیں دیا بچپن میں، یا آپ نے فلاں کو زیادہ اس پر زیادہ انویسٹ کیا اور مجھ پر نہیں کیا۔ تو کہیں نہ کہیں ماں باپ بھی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ہی ہیں اس کی اس حالت کے ذمہ دار۔ تو جب وہ ٹف لو کے اصولوں پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ان کو ان کی سوچوں میں اس طرح کا نکھار آتا ہے کہ وہ اس طرح کسی بھی الزام کو اپنے سر پر نہیں لیتے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، بلکہ ان کی سوچیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ بیماریوں میں کسی کا قصور نہیں ہوتا۔ بیماریاں تو نہ مذہب دیکھتی ہیں، نہ جینڈر دیکھتی ہیں، نہ موسم دیکھتی ہیں، بیماریاں تو بس آ جاتی ہیں اور پھر آپ کو اس کو یعنی اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ہی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی پھر ہم الزام تراشیوں میں اپنی انرجیز نہیں ویسٹ کرتے کہ یہ کس کی وجہ سے آخر یہ ہم تک آج یہ دن آ گئے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ہماری کمائی ٹھیک نہیں ہے، یا شاید کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے، یا شاید خدا ناراض ہو گیا ہم سے جو اس کا مطلب اثر اس طرح سے نکل رہا ہے۔ تو پھر وہ یہ سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کی سوچوں میں اتنی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ کم از کم خدا تو اتنا وہ ناانصاف نہیں ہے کہ اگر کیا کسی نے تو سزا کسی اور کو ملے۔ تو وہ پھر اس سوچ سے بالکل باہر نکل آتے اور آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور ہے ہمارے بچے کے اس خراب رویے میں یا اس خراب عادت میں۔ پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹف لو پیرنٹنگ میں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ دوسرے ماں باپ یا دوسرے اپنے جیسے لوگوں کی یا ایکسپرٹس کی مدد حاصل کرنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یعنی جب ظاہر ہے وہ الزام میں سے وہ اس بلیم گیم کے سائیکل میں سے نکل آئیں گے کہ کہیں ہمارا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے اس چیز میں، تو ان کی شیم بالکل ہیل ہو چکی ہوتی ہے کہ بیماریوں میں کسی کا قصور نہیں ہوتا، اور جس طرح شوگر اور دل کی بیماری اور بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے اس طرح نشے کی اور کردار کی خرابیوں کی بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ مدد لینے میں کبھی بھی جھجک نہیں محسوس کرتے کہ ہم کسی سے مدد مانگیں گے تو ہمیں پوری سٹوری بتانی پڑے گی یا وہ ہمیں کیا سوچیں گے۔ وہ پھر مدد مانگ لیتے ہیں، وہ پھر اپنے رشتے داروں میں بھی بات کرتے ہوئے بالکل جھجک نہیں محسوس کرتے کہ وہ کیا کریں گے، وہ پھر ان سے بھی مانگ لیتے ہیں کہ جس طرح اگر بچہ گھر پہ کوئی فساد کرے، جس طرح اکثر ڈاکٹر صداقت کہتے ہیں کہ یعنی آپ اگر ٹف لو کو واقعی ایکسرسائز کر رہے ہوں گے نا، تو اگر آپ کا بچہ چار دیواری میں آپ پر ظلم کرتا ہے نا تو آپ اس بات کو چار دیواری میں نہیں رہنے دیں گے۔ یعنی بچہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا وہ کوئی کرائم کر کے آتا ہے یا وہ کوئی اور اس طرح کی چیز کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اس کی بات پر پردہ نہیں ڈالیں گے۔ آپ گھر کے اور کچھ رشتے داروں کو اکٹھا کریں گے، اس کے ماموں چاچو خالائیں جن سے بھی یعنی آپ لوگوں کا ملنا جلنا ہے، آپ ان کو بلائیں گے اور اس کی کوئی شکایت نہیں کریں گے، آپ اپنی مدد کے لیے بلائیں گے کہ جی سمجھائیں اس کو۔ ایون کہ اگر وہ گھر پہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے تو آپ پولیس کو بھی بلا لیں گے کہ وہ آ کر ہمیں ریسکیو کریں اور اس کو سمجھائیں کہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو ان کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ ہیلپ سیک کرنے والا بن جاتا ہے، نہ کہ پردے ڈالنا اور پرابلمس کو مزید بڑھا دینا۔ پھر ایک اور انداز ان ماں باپ کا یہ ہوتا ہے جو ٹف لو کو پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ طنز تانے نہیں کرتے اپنے بچوں پر۔
یعنی وہ جب کھپ تپ جاتے ہیں اور اس کے بعد ساری انرجیز ان کی پرووکیشن کی طرف نکلتی ہیں تو وہ اس طرف بالکل نہیں جاتے. وہ ہمیشہ معاملات کو جو ہے نا وہ محبت کے ساتھ ہی نہیں، ان کا جو چاہے وہ جتنا مرضی تھکے ہوئے ہوں اپنے بچے کے ان خراب رویوں سے، لیکن ان کے منہ سے کبھی ایسی باتیں نہیں نکلتی کہ تم رول جاؤ گے اگر ہم نہیں رہیں گے تو تمہارا کچھ نہیں بنے گا، تم سے تو اچھا ہماری اولاد ہی نہ ہوتی. اور اس قسم کی چیزیں ماں باپ کرتے ہیں نا جب بہت کھپ جاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دینا شروع کرتے ہیں. تو وہ ٹف لو میں یہ والی آتی ہی نہیں ہے یہ والا ٹائم، کیونکہ انہوں نے جو اپنی ساری انرجیز ہوتی ہیں نا وہ اس طرف ہی لگائی ہوتی ہیں جہاں سے نتائج نکلیں گے. یہ والی اسٹیج پرووکنگ کی اس وقت آتی ہے جب ہم جو ہے نا بالکل اپنی ساری انرجیز اس طرف لگا رہے ہوں جہاں سے بالکل کبھی نکلنا ہی نہیں ہے کوئی صحیح، یعنی سولوشن نکلنا ہی نہیں ہے، اور ہم انکانشیسلی بیماری کو ہی بڑھاتے جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ ماں باپ تھک جاتے ہیں بےچارے اور پھر ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، اور اس سے ہمارے یعنی وہ جو خراب بچے ہوتے ہیں جن کے رویے خراب ہوتے ہیں ان کو پھر تھوڑا سا موقع اور مل جاتا ہے کہ یعنی پہلے تو میں نے خراب رویے کرنے تھے صرف اپنے خرچے پر، اور اب جو آپ لوگوں نے میری بےزتی کر دی ہے تو اس پر میں تھوڑے سے اور خراب رویوں کی طرف چلا جاؤں گا. تو اس اسٹیج سے آپ لوگ بچ جاتے ہیں اور ڈیزیز پروگریس کرنے سے بچ جاتی ہے اور آپ کسی سولوشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ٹف لو باقاعدہ ایک پروگرام ہے جس کو اگر آپ سیکھیں گے اس کی ٹرو اسپرٹ میں تو نہ صرف آپ کی اپنی ہیلنگ ہونا شروع ہوگی بلکہ آپ کے بچے بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا ایک اور بڑا جو سب سے میرا فیوریٹ جو اس کا ایک اس کی بیسس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کام ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. یعنی ماں باپ پہلے ہی دن یہ ساری چیزیں ایکسرسائز بچوں پر نہیں کرنا شروع کر دیتے، وہ اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں جس سے کہ انفلوئنس کرتے ہیں وہ پھر اپنے ان بچوں کے رویوں کو، یعنی ٹارگیٹ کرتے ہیں جو ان رویوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو جن کو کہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو. تو وہ پہلے اپنی صحت پر کام کرتے ہیں، اپنے جذبات پر کام کرتے ہیں کہ ہم نے بالکل زیادہ مطلب بہ نہیں جانا ایموشنز کے فلو میں، ہم نے بہت زیادہ سخت نہیں ہو جانا، ہم نے بہت زیادہ سبمسو نہیں ہو جانا، ہم نے اپنی نیند، بھوک، اپنی واک اینڈ ایکسرسائز، اپنے تعلقات کا خیال رکھنا ہے. اور پھر ایونچولی ان کو ریزلٹس نظر آتے ہیں ان کے بچے کے رویے پر جن پر کہ وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ جو بھی خراب رویہ ہوتا ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا، یعنی وارننگس نہیں دینی. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹف لو پریکٹس نہیں کی جا رہی ہوتی، ایکسرسائز نہیں کی جا رہی ہوتی، تو بچے ٹائم بائنگ کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ بچے اپنی طرف سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ وہ ٹائم لیتے رہتے ہیں کہ اچھا چلو آئندہ نہیں کروں گا یا اب نہیں کروں گا یہ غلطی، اور ماں باپ ٹائم دیتے رہتے ہیں. تو ٹائم بائنگ ایک بہت بڑی یعنی ایک بڑی ٹیکنیک ہے جو پوری دنیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے خراب رویوں کو مزید بڑھاتے رہنے کے لیے. اور اگر ماں باپ کی ٹریننگ نہیں ہے ٹف لو کی تو وہ اس میں بہت آسانی سے آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں علاج میں بہت دیر سے یعنی نشے کے علاج کے لیے آتے ہیں اور کافی سال گزر کے ہوتے ہیں نشے کی بیماری میں، تو ٹائم بائنگ اس میں بہت ایک بڑا ایلیمنٹ رہ چکا ہوتا ہے کہ بچے بار بار ٹائم بائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آئندہ نہیں کریں گے، یا فلاں ڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا ٹیسٹ کلیئر آ جائے گا، فلاں ڈیٹ دے رہے تو اس میں سالوں گزر جاتے ہیں. یہی اگر ماں باپ کی ٹریننگ ٹف لو کی ہوئی ہو تو وہ کبھی بھی ٹائم بائنگ کے اس وشس سائیکل میں نہیں آئیں گے. وہ سیکھ جاتے ہیں بہت جلدی اور وہ کبھی بھی وارننگ نہیں دیتے، وہ بس ایکسرسائز کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کو کہ کرنا چاہیے، یعنی بیسٹ پریکٹسز کو. کہ آپ نے بالکل ٹائم بائنگ کے اس کانسیپٹ میں نہیں جانا، آپ ان کو ایک ڈیڈ لائن سے دیتے ہیں کہ اس دن ہم یہ چیز امپلیمنٹ کر دیں گے، اور پھر آپ وہ کر دیتے ہیں. پھر آپ اس سے زیادہ بالکل بھی ایکسٹینڈ نہیں کرتے اپنی ڈیٹس کو یا بچوں کے خراب رویوں کو. تو یہ ایک بڑا بہترین پروگرام ہے، اور ماں باپ اگر ان کو سیکھ لیں، خاص طور پر وہ ماں باپ جن کے بچوں کے رویے کچھ خراب ہیں اور وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ ٹف لو کے پروگرام کے تحت یہ چیزیں یا ان کے رویے ٹارگیٹ کریں گے نا تو ان کو ریزلٹس جلدی ملنا شروع ہو جائیں گے. ایک میں نے چیز دیکھی ہے کہ جن بچوں کے یعنی جن ماں باپ کے بچوں کے رویے اتنے خراب نہیں ہوتے یا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ خراب رویے ہیں، ان کو یہ اتنا اپیل نہیں کرتا، یعنی ان کو نہیں یہ اتنا کوئی بہترین یا اس کے اندر کوئی ایسی اوور دا ٹاپ چیز لگتی کہ اچھا ٹف لو جیسی بھی کوئی چیز ہے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم جیسے کامن سینس سے پیرنٹنگ کر رہے ہیں یا ہمارے بڑوں نے جیسی کی تھی ہم اسی پر رہیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے گھر پہ یہ نوبت آئے کہ رویے اتنے خراب ہوں کہ پھر ہمیں آل دا وے یہ سیکھنی پڑے اور سارا اس میں اتنا ٹائم گزرے، تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹ بننے سے پہلے ہی آپ کو یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ
टफ लव भी कोई चीज है, और अगर ऐसे कोई खराब रवैये आ जाए तो आपकी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा इन पर हो कि आप इनको एक्सरसाइज करके अपने लव्ड वन पर उसको इन्फ्लुएंस कर सकें, उसके खराब रवैयों को टारगेट कर सकें। तो मेरा पर्सनल मशवरा ये होगा सबको कि यानी आप टफ लव यानी पेरेंट बनने से पहले ही अगर ये सीख लें तो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़ी शानदार किस्म का एक प्रोग्राम है जिससे हमेशा सॉल्यूशंस मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप इसमें अपनी इतनी एनर्जीज लगा रहे हो और आपको एंड पे कुछ ना मिले या उनके रवैये वैसे ही रहें। तो ये एक ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है बेसिकली कि जिससे वालिदैन को भी फायदा होता है, वालिदैन भी ग्रो करते हैं एज पेरेंट्स और उनके बच्चे भी ग्रो करते हैं जिंदगी में। और दूसरी तरफ जो सिक लव का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम खुद भी बीमार रहते हैं, माँ बाप रोगी बन जाते हैं, बच्चे भी की बातें मान के, और फिर भी बच्चा सुधार की बजाय बिगाड़ की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो बच्चे को भी फायदा नहीं होता, बच्चा भी बीमार हो जाता है और वालिदैन भी रोगी बन जाते हैं। सो ये एक ऐसा एक ऐसी स्टाइल है पेरेंटिंग का जो कि काफी हेल्प कर सकता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैं तलाल साहब से पूछना चाहूंगी, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि वालिदैन बतौर टफ लव पेरेंट्स अपना सकते हैं? इसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप बताएं वालिदैन को कि जिसकी तहत वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर सकें और इससे बच्चों को भी फायदा हो, क्योंकि बच्चों को लीडर्स की जरूरत होती है, पेरेंट्स में उनको वो लीडर देख रहे होते हैं और वालिदैन को वो लीडरशिप का रोल प्ले करने की जरूरत होती है, लेकिन वो मोहब्बत में इतने ज्यादा वालिदैन आगे निकल जाते हैं कई दफा कि वो लीडरशिप नहीं, वो रोल अपना नहीं पाते, बल्कि बच्चे कई दफा लीड कर रहे होते हैं वालिदैन को। तो आप कुछ गाइड करें इस बारे में कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जो अपना सकते हैं वालिदैन टफ लव पेरेंट्स के तौर पे? बहुत शुक्रिया मिस आमना। देखिए, जो टफ लव का मतलब जो है वो डट जाना और उसके ऊपर फिर किसी बात के ऊपर डट जाना और फिर उसके ऊपर डटे रहना, इस तरीके से कि आप जो आपका जो एक बेसिक स्टैंड है, जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर आप जो है वो अपने औलाद के साथ फर्म हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो शाइस्तगी है, आपकी गुफ्तगू के अंदर जो रवैया है आपका, वो बहुत मुनासिब हो, जिसके अंदर आप अपने बच्चे की जो है वो इंसल्ट ना करते हो, उसकी बेइज्जती ना करते हो, उसको ताने ना देते हो, उसको लानत मलामत ना करते हो। उसको होता यह है कि जब कभी हमने बच्चों की बात माननी होती है, ये एक फेज होता है, एक विशियस साइकिल होता है कि जिसके अंदर कि अगर हम अपने बच्चा जो है वो कहता है कि मैंने बाहर जाना है, तो रात को मेरे दोस्तों के साथ मैंने 9 बजे घर से बाहर जाना है, और सारे वालिदैन को ये बात मुनासिब नहीं लगती और वो मना करते हैं अपने बच्चों को कि आपने बाहर नहीं जाना, तो बच्चे फिर जिद पे अड़ जाते हैं और जिद करने लगते हैं। और इतने में वालिदैन जो हैं वो क्योंकि बात जो है वो उनको समझ नहीं आती, तो वो अपने रवैये को तब्दील कर लेते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और उनकी कोई बेइज्जती कर देते हैं और उनको जोर से मना करते हैं, उनको डांटना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो बच्चे जो हैं वो वक्ती तौर पर जो है वो चुप हो जाते हैं आगे से, और या पैर पटकते हुए जो है वो चले जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद
جب یہ غصہ نیچے آتا ہے تو پھر والدین کا دل نرم پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کرو, تم جا کے نا میک ڈونلڈ سے برگر آج آرڈر کر لو, کچھ ایسا کر لو, کچھ ویسا کر لو, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے کہ بیسک خرابی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو خرابی بچوں کو محض انکار کرنے سے نہیں پیدا ہوتی, کیونکہ اپنے اولاد کے ساتھ آپ اس پرنسپل کے اوپر چل سکتے ہیں بنیادی طور پر کہ آپ انہیں 4 میں سے 3 باتوں میں انکار کر سکتے ہیں اور 1 کو یس کر سکتے ہیں, اور آپ کے اولاد کے درمیان یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. بنیادی طور پر 2 جو سٹائلز ہیں پیرنٹنگ کے, ایک جو کہ اتھارٹیٹیو سٹائل کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اتھارٹیرین سٹائل کہلاتا ہے. جو اتھارٹیرین سٹائل ہے اس کے اندر جو ہے وہ مائی وے اور ہائی وے اپروچ استعمال کی جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر والدین کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے ان کی بات مانیں, ٹھیک ہے, نہ کہ بچے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی لیسن یا پھر کوئی اسکل جو ہے وہ سیکھیں. جبکہ جو ڈکٹیٹرشپ اسٹائل ہوتا ہے, اور والدین ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر اس نے میری بات نہیں مانی, ہم تو اپنے ابا کے آگے جو ہے وہ چوں نہیں کر سکتے تھے, اور یہ ان کو دیکھیں یہ آج کل کے بچے ہیں. جبکہ اتھارٹیٹیو جو پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے یہ اس کی جو ایفرٹ ہوتی ہے, اس کی جو پورے کا پورا پش ہوتا ہے وہ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کی طرف ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ, اور یہ ایسے رولز کو انفورس کرتا ہے جو کہ لائف ٹیچنگ یعنی جو لائف لیسنز جو ہیں یہ سکھانے کی طرف فوکسڈ ہوتا ہے, اور جہاں پر رولز کے بارے میں بات کی جاتی ہے, جہاں پر پیراڈائمز کے بارے میں بات کی جاتی ہے, جہاں پر کمیونیکیشن کو انکریج کیا جاتا ہے, جہاں پر ان کی طرف جو ہے وہ ایکسپلینیشنز کو آفر کیا جاتا ہے, جہاں پر بچوں کی جو تھاٹس اور جو فیلنگز ہیں ان کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے. تو پورا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پیار کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک لمٹس بھی, باؤنڈریز بھی سیٹ کرتے ہیں, بہت ہی شائستگی کے ساتھ, بہت ہی فرمنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں. اور پھر جب وہ کوئی باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں تو وہ باؤنڈری کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, اور وہ باؤنڈری کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ لیتے ہیں, اور اس باؤنڈری پہ سٹینڈ لیتے ہوئے اگر بچہ انسسٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں, نہ کہ غصہ کرنے پہ. اس پہ ڈفرینٹ آپشنس کے اوپر بات کرتے ہیں, اس پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اس سے ڈائلاگ کرتے ہیں, لیکن اپنے سٹینڈ سے نہیں ہٹتے, اور نہ ہی اپنے جو رویہ ہے اس کو کسی قدر تبدیل کرتے ہیں. تو جب والدین, چونکہ یہ ایک ایسا جو ہے وہ اپروچ ہے کہ جس کے اندر کہ اگر کوئی بھی انسان اگر غصہ کرتا ہے تو چونکہ وہ زیادہ دیر تک غصہ کر نہیں سکتا, اور اس کے بعد جو اس کی توانائی ہے وہ ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. جبکہ جب آپ کوئی شائستہ رویہ رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ لمبے عرصے تک لے کے چل سکتے ہیں. میں والدین سے اکثر بات کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ جب اپنے بچوں کو کسی بات پہ انکار کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, یا ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا بے بس محسوس کرتے ہیں, تو ان سب معاملات کے نتیجے میں وہ رات کو سو تک نہیں پاتے. یعنی جس دن وہ کرائسس ہوا ہوتا ہے یا وہ ایک ہنگامہ ہوا ہوتا ہے تو رات کو پوری رات جاگ کے گزارتے ہیں, اور اس گلٹ کے اندر رہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا, یا پھر اس بے بسی کی فیلت میں, اس ہیلپلیسنس کی فیلنگ میں رہتے ہیں کہ آخر اس بچے کا جو ہے وہ کیا بنے گا. تو ٹف لو جو ہے وہ ان والدین کے لیے جو ہے وہ ایک میریکل کی طرح سامنے آتا ہے, جو کہ جن کی بس ہو گئی ہوتی ہے, جن کی بے بسی بہت عیاں ہوتی ہے, اور وہ جو والدین یہ کہتے ہیں کہ اب ہم سب کچھ کر چکے ہیں, لیکن پیار سے بھی سمجھا کے دیکھ لیا, غصہ بھی کر کے دیکھ لیا, پیسہ بھی دے کے دیکھ لیا, پیسہ روک کے بھی دیکھ لیا, nothing is working. تو when nothing is working then tough love works, کیونکہ یہ ایک ایسا محبت کی اور جو
فرمنس کی ایک ایسی یعنی کہ گرفت کی ایک ایسا ملا جلا رجحان ہوتا ہے کہ جس کے اندر کے بچے کے ساتھ آپ بغیر خواستہ بنائی شخص کیے، بغیر کوئی بہت زیادہ زور لگائے آپ انٹروین کر کے اور وہ چینجز لے کے آ سکتے ہیں، اپنے جو ایسی باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ پھر آپ کو ایک بہت ہی ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز کے ذریعے جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس جو ہے وہ دے سکتی ہے. سو اسٹینڈ لینا اور اس پہ ڈٹ جانا، لمٹس کو سیٹ کرنا اور ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ایک بہت ہی لونگ اور کیئرنگ انداز میں، جس کے اندر کہ آپ اپنے بچے کی جو فیلنگز ہیں ان کو بھی ویلیڈیٹ کرتے ہوں، اس کو ہم ٹف لو کہتے ہیں. سو ٹف لو جو ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم ہے آپ کی اولاد کے لیے، جو کہ ان کے اور آپ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو برج بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی آئسولیشن ہوتی ہے والدین سے اس کو بھی برج اپ کرتا ہے، اس کو بھی اینڈ کرتا ہے. اور یہ بلیم گیم کا نام نہیں ہے، یہ ہمیں بلیم گیم سے دور لے کے جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس وقت اس مومنٹ کے اندر ہیئر اینڈ ناؤ کے اندر اپنے مسائل کو بات چیت کے ذریعے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر اونچا بولے، بغیر خوف کے جو ہے وہ حل کرنے میں مدد کرتا ہے. اور یہ ہمارے اندر کی جو ہماری شیم ہے، ایک ایسی ایجوکیشن ہے، ٹف لو ایک ایسی تعلیم ہے، ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے کہ ہم اپنی جو بے بسی میں سے نہ صرف نکلتے ہیں بلکہ ہم اپنی شیم کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے حل کر پاتے ہیں. سو ایک سمجھ لیں کہ ایک بہترین گھرانے کے لیے، جو ایک آئیڈیل ہوم کے لیے جو ایک روڈ میپ ہے وہ ٹف لو کے پرنسپلز ہیں. جیسے ہم کسی بھی مسئلے کو ایکسیس کرتے ہیں اپنے اولاد کے اندر، اور وہاں پر ہم ایسے رویوں کو روک دیتے ہیں جو کہ ماضی میں ہم نے پریکٹس کر کے بھی دیکھ لی ہے اور بہت اچھے وہ نتائج نہیں دیتے، بہت اچھے طریقے سے کام نہیں کرتے، تو پھر ہم نئے بیہیویئرز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، نئے رویوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے ارد گرد ایک سپورٹیو نیٹ ورک ڈیولپ کر لیتے ہیں. دیکھیں، پیرنٹ ہونا اٹ سیلف ایک بہت ٹف چیز ہے، اور یہ بھی بہت ٹف ہوتا ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کو آپ کی جو طریقہ کار ہیں، جو آپ کی اپنی ٹریننگ ہے وہ کام نہیں کر رہی. اور ٹف لو کے اندر جو اڈاپٹ کرنے کے لیے سب سے ٹف کام ہے وہ ہوتا ہے اس شیم کو ایکسیپٹ کر لینا، گلٹ کو ایکسیپٹ کر لینا، کہ مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لینا کہ شیم، گلٹ اور بلیم گیم جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، اور واحد جو چیز کام کرے گی وہ آپ کے جو ٹف لو کے پرنسپلز ہیں وہ کام کریں گے. تو جب ہم اپنے رویوں کو چینج کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی کنٹرول جو ہے وہ گین کر لیتے ہیں، اور ہم ایک ہماری جو فیملی جو ہے وہ کچھ خاص اصولوں کے تحت جو ہے وہ رن کرنے لگتی ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی وہ اصول کلیئر ہو جاتے ہیں. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ کن چیزوں کے اوپر یس کہتے ہیں اور کن چیزوں کے اوپر نو کہتے ہیں، اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آٹومیٹیکلی وہ بہت زیادہ لائن اپ ہونے لگتی ہیں. اور وہ جو ہے ہر ہفتے جو ہے وہ ایسے اسمال چینجز لے کے آ رہے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے چینجز لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جس سے کہ جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ پھر رونما ہوتی ہے. جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو اسمال ایکشن، جو اسمال اسٹیپس ہیں جو کہ ہم لیتے ہیں ہر ہفتے، وہ ہمیں مدد دیتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے سٹینڈز کے اوپر اور الٹیمیٹلی ہم اپنے گولز کے اوپر جو ہے وہ پہنچ پاتے ہیں. جو سٹینڈز ہے یہ بہت ہی ویلیویبل ہیں، اور ایسے والدین جو کہ پروفیشنلز کی مدد لیتے ہیں ٹف لو کو سیکھنے کے لیے، انہیں جو ہے وہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بہت ہی جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور ایسے بچے جو کہ اپنے یا تو ایڈکٹیو بیہیویئرز کے اندر یا پھر ایڈکشن سیلف میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس پورے کے پورے وشیس سائیکل میں سے باہر آ جاتے ہیں. سٹینڈز بیسیکلی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ریڈ سٹینڈ ہوتا ہے، یلو سٹینڈز ہوتے ہیں، اور گرین سٹینڈز ہوتے ہیں. جو ریڈ سٹینڈز ہوتے ہیں یہ گریٹ امپورٹنس کے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مریضوں کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے ان کو کمپلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر ہم ان معاملات کے اوپر ڈٹ جائیں
تو پھر بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کرائسس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اور عموماً جو ہے یہ 3 سے 4، جیسے ہم اگر ایڈکشن کے اندر دیکھتے ہیں تو 3 سے 4 جو ہے وہ ہمیں مین ریڈ سینس نظر آتے ہیں. جیسے کہ اپنے رویوں کو، یعنی گھر میں جو ہے وہ روڈ بیہیویئر نہ شو کرنا، اسموکنگ یا ڈرگز کی طرف نہ جانا، اپنے ایسے لوگوں کو یا ایسی جگہوں کو اوائڈ کرنا جہاں پر ڈرگز پریکٹس ہوتا ہو یا اپنے ماضی میں کبھی کیا ہو، اور اپنے جو کاؤنسلرز کے ساتھ اور اپنے جو فالو اپ سیشنز ہیں ان کے اندر رہنا. یلو سینڈ جو ہیں وہ کمپیریٹیولی کم امپورٹنس کے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریڈ سٹینڈز، اور ان کے اندر جو مریضوں کے لیے جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن عموماً ان کے نتیجے کے اندر جو کرائسس ہے وہ نہیں پیدا ہوتا. جیسے کہ اگر آپ کوئی چھوٹے موٹے گھر کی ذمہ داریاں مریض کو دیتے ہیں، یہ کہیں کہ آپ نے ٹائم پہ آ کے کھانا کھانا ہے، اور ایسے معاملات جو ہیں وہ، یا کسی کو پک کرنا ہے، کسی کو ڈراپ کرنا ہے، بہن کو کالج سے لے کے آنا، تو ایسی ذمہ داریاں جو ہے وہ یلو سینڈز. اور جو گرین سینڈز ہیں وہ لوور انٹینسٹی کے سٹینڈز ہوتے ہیں اور تھوڑا آسان بھی ہوتے ہیں فالو کرنا. جیسے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا لائٹ آف کر دو، لائٹ آن کر دو، مجھے ذرا گوگل سے یہ سرچ کر کے دے دو. ایسے معمولی سٹینڈز. جو اصل تبدیلی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، یا جو رٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گرین سٹینڈ سے آتی ہے. اور یہ گرین سٹینڈ بہت چھوٹے چھوٹے سٹینڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ لیتے رہتے ہیں. اور ہر پیرنٹ کو اپنے بچے کے ساتھ کم از کم 1 درجن گرین سٹینڈ ہر روز کانشیس لیول پر لینے چاہیے. اور یہ جو جب آپ گرین سٹینڈ بہت فریکوینٹلی لیتے ہیں، اس کے بعد ایک آدھ یلو سٹینڈ بیچ میں لے لیتے ہیں، تو تب تک وہ جو یلو سٹینڈ ہے وہ بھی کوئی گرینش شیڈ میں آ جاتا ہے. اور پھر جب آپ یلو سٹینڈ فریکوینٹلی لیتے رہتے ہیں، اس کے بعد ایک آدھ ریڈ سٹینڈ بھی لیتے ہیں، تو تب تک اس کا بھی شیڈ یلوئش ہو جاتا ہے. سو یہ فرق پڑتا ہے کہ جب کسی کو آپ ہاں کہنے کی عادت ڈالتے ہیں اور ہر روز ڈالتے ہیں اور بہت فریکوینٹلی ڈالتے ہیں، تو پھر اس کو آسان لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ کمپلائی کرے اور وہ جو ہے وہ یس کہے. سو آپ سمجھ لیں کہ سٹینڈز پہ فرملی لینا بغیر کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، اور پھر اس پہ ڈٹے رہنا، یہ سب سے بیسٹ تھراپیوٹک سٹینڈز ہوتا ہے. اور اگر فیملی جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے اگر ان کو لگے کہ یہ کوئی سٹینڈ ہے جو وہ لینے لگے ہیں اور وہ ریڈ سٹینڈ بن سکتا ہے، تو پھر کسی پروفیشنل کی مدد کے بغیر وہ سٹینڈ نہ لیں. اور جو سٹینڈ ان کو بہت فریکوینسی گھر میں لینے چاہیے وہ گرین ہی ہونے چاہیے ان نیچر. سو جو 2 بیسک پرنسپلز ہیں، جیسے کہ جس کے اندر کہ اپنے ایسے رویوں کو چھوڑ دینا جو کہ کام نہیں کرتے، جو کہ انیبلنگ اور پرووکنگ کے ہیں، دوسرے نمبر پہ صحیح طریقے سے سٹینڈ لینا سیکھنا اور فریکوینٹلی گرین سٹینڈ لیتے رہنا، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرنا ان کے جذبات کو، ان کے ایموشنز کو، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات چیت کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کرنا. تو یہ بیسک پرنسپلز ہیں جن سے ہم ٹف لو کو بہترین طریقے سے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں اکثر جب ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اس حوالے سے کاؤنسلنگ لینے کے لیے، تو میں اکثر ان کو بتاتی ہوں کہ 4 انگریڈینٹس اگر آپ استعمال کریں تو ٹف لو کے وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں ٹف لو پیرنٹنگ کے، جس میں پہلا انگریڈینٹ ہے کہ آپ کو پہلا انگریڈینٹ تو محبت کا انگریڈینٹ ہے. محبت کے بارے میں بھی جنرلی والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو محبت ہم دے تو رہے ہیں، محبت دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ چیزیں دینا، تحفے دینا، پیسے دینا، چاکلیٹس دینا، کھلونے دینا، اس کو وہ محبت سمجھتے ہیں. لیکن اصل میں محبت کرنی ہوتی ہے، دینی نہیں ہوتی. کرنے سے مراد ہے ان کے لیے وہ فیصلے کرنا جو ان کے حق میں بہتر ہیں، اور پھر محبت کا اظہار بھی کرنا، ان کو بتانا. اکثر میں نے پیرنٹس کو محبت کا اظہار کرتے بچوں سے نہیں دیکھا، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ انہیں کے لیے تو کر رہے ہیں، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کتنا پیار کرتے ہیں. لیکن ٹف لو میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو بتائیں بھی، کنوے بھی کریں کہ ماں باپ کتنا ان سے پیار کرتے ہیں. تو محبت کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹف لو، محبت دینا نہیں کہ چیزیں دے کے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو محبت دے رہے ہیں. پھر دوسرا انگریڈینٹ رسپیکٹ کا ہے.
کہ بچے کی آپ عزت کریں. اب یہ جب اکثر ہم فیملیز کو بتاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ اچھا بچوں کی بھی عزت کرنی ہوتی ہے, کیونکہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ والدین کی تو بچوں کو عزت کرنی چاہیے, لیکن والدین نہیں کرنی چاہیے. وہ والدین کان بھی مروڑ سکتے ہیں, والدین گالی بھی دے سکتے ہیں, مار بھی سکتے ہیں. سو رسپیکٹ دینا, پوری انسان ہونے کی پوری عزت دینا, یہ ٹف لو کا ایک بہت اہم انگریڈینٹ ہے. کیونکہ زیادہ تر جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو پورا انسان سمجھا ہی نہیں جاتا, ان کو تو کان مروڑ کے تو ادھر ادھر اپنی, کیونکہ بچے ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہماری اپنی تو پراپرٹی ہے تو ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں. تو رسپیکٹ دینا بنیادی یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور تیسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کہ میریٹوریس ہونا, یعنی میرٹ پہ ڈیل کرنا بچوں کو, کیونکہ اکثر بچوں کو 12 نمبروں پہ بھی 33 نمبر دے کے تو پاس کر دیا جاتا ہے. گریس مارکس بہت زیادہ ماں باپ بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اکثر بغیر میرٹ کے ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے. ان کو لگژریز بھی دی جا رہی ہوتی ہیں جبکہ وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, کہنا نہیں مانتے, راتوں کو دیر سے گھر آ رہے ہوتے ہیں, پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے, امی ابو کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ہر لیٹسٹ آئی فون لے کے دیا جا رہا ہوتا ہے, اور ان کو گاڑی بھی لے کے دی جا رہی ہے. تو میریٹوریس ہونا بہت ضروری ہے والدین کا. میرٹ, ہم بہت اچھی میرٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ میرٹ ہونا چاہیے, لیکن اپنے بچوں کی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, باہر والوں کے لیے میرٹ ہونا چاہیے, لیکن ہم حالانکہ میرٹ اگر اتنی اچھی چیز ہے تو وہ ہمارے بچے ڈیزرو کرتے ہیں سب سے پہلے. اور چوتھا انگریڈینٹ ہے کہ اسرٹیو ہو جائیں اگر والدین, یعنی حق سچ کی بات اگر وہ کہنا سیکھ جائیں اپنے بچوں کو, جو چیز بچوں کی اچھی نہیں لگی وہ فوراً اس کے حوالے سے ان کو فیڈ بیک دینا, اور ڈرے بغیر کسی ڈر کے کہ یہ مائنڈ کر جائے گا, یہ غصہ نہ کر لے, یہ رو نہ پڑے, یہ تو نازک بہت ہے, سینسٹیو بہت ہے. تو اس چکر میں والدین بہت حق سچ کی جو باتیں ہیں وہ نہیں کہہ پاتے. رات کو 2 بجے بچہ گھر آ رہا ہے اور والدین سوچتے ہیں کہ اس کا موڈ اب خراب ہو جائے گا اگر ہم اس کو کہیں گے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو. سو یہ جو 4 انگریڈینٹس ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں ٹف لو پیرنٹنگ کے, کہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. میں وکیل مراد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی ایک سوال, کہ ہمارے پاس کیونکہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس, الکوہولزم کے پیشنٹس زیادہ آتے ہیں, اور اس کے علاوہ سائکیٹرک پرابلمس کے ساتھ بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں. تو اس میں جو والدین کو بڑا زور اس چیز پہ دیتے ہیں کہ وہ ٹف لو پیرنٹنگ کے تحت بچوں کو ڈیل کریں. تو کتنا اہم رول ہے اس کا, کہ ان والدین کو تو خاص طور پر ٹف لو پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے جن کے بچے نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں, اور اب ان کو ہم نے ریکوری میں لے کے جانا ہے, ان کا علاج کروانا ہے. تو ان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے ڈرگ ایڈکشنز کے ہمارے پاس پیشنٹس ہوں یا سائیکیٹرک النیسز کے ساتھ جو پیشنٹس آتے ہیں, جو ان کے لواحقین ہیں, جو ان کے والدین ہیں, جو ان کے فیملی ممبرز ہیں, ان کے لیے ٹف لو کے کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرنا, اپلائی کرنا. لیکن ٹف لو پہ ڈائریکٹلی لینڈ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, جو ہم اپنی روزمرہ کی پریکٹس کے دیکھتے ہیں پیرنٹس کے اندر, والدین کے اندر, چونکہ جو بیہیویئرز, جو ٹیکنیکس انہوں نے سال سے ایکسرسائز کی ہوتی ہیں وہ کافی مسکولر ہو چکی ہوتی ہیں. ان ٹیکنیکس اور ان طریقوں سے ان کو ہٹا کے نئے طریقوں پہ لے کے آنا یہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے.
जो आप अपने प्यारे से क्या चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करना और उस फॉर्मूले को फर्मली इम्प्लीमेंट करना रोज़मर्रा की लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि अगर आपका बातचीत का अंदाज प्रोवोकेटरी है और आप डिसरिस्पेक्टफुली बातचीत करते रहे हैं और करते हैं अपने प्यारे से, या जो आपकी टोन ऑफ वॉइस है या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो फिर ये प्रोवोकेशन होगी और इसके नतीजे में आप अपनी बात जो है वो मौसर अंदाज में नहीं पहुंचा सकेंगे। क्योंकि जो भी हम बातचीत करते हैं उसमें जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स और जो टोन ऑफ वॉइस है, ये टोटल मिला के 10% होती है और रिमेनिंग जो 90% है वो जो चीज़ कंसिडर होती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। तो इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज का ठीक होना बहुत जो है वो ज़रूरी है व्हाइल यू टॉक टू योर लव्ड वन। तो पेरेंट्स को बेसिकली हम असर्टिवनेस से स्टार्ट करके इसी तरीके से जो उनके अपने इमोशंस हैं उनको मैनेज करना जो है वो सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप खुद गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा होपलेस हैं और आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कैरी करते हुए आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर आप अपनी अथॉरिटी को और आप अपने स्टैंड को कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे जबकि आप खुद भी एक मनफी जज्बात के धारे में बह रहे हैं। तो अपने जज्बात को मैनेज करना इस टफ लव से पहले ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि अगर आप जज्बाती तौर पे जो है वो अपनी बातों को करेंगे और ये समझेंगे कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए दूसरे के ऊपर अपनी विल या मर्जी चलाएंगे, तो इससे नताइज नहीं निकलेंगे। क्योंकि पहले तो मर्जी का जो है वो आपकी अपनी ज़ात पे चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोई बात अपने आप को मनवा सकते हैं या आपकी जो मर्जी है वो अगर अपने ऊपर खुद के ऊपर चलती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये इसके नतीजे में चांसेस हैं कि आपकी मर्जी जो है वो दूसरे पे भी चल सकती है। तो खुद का बैलेंस होना इमोशनली इस सारे तरीक़ेकार में बहुत ज़रूरी है, सारी टेक्निक में। अच्छा, एक चीज़ और बीच में है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको भी हैंडल करना। क्योंकि अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हैंडल नहीं कर पाते और आप जो है वो वॉयलेंस की तरफ निकलते हैं या आप साइलेंस की तरफ चले जाते हैं, जब भी आप अपने पार्टनर से या अपने लव्ड वन से या आप अपने कोवर्कर से बात करते हैं, तो आपको अगर क्रूशियल इश्यूज़ के ऊपर, ऐसे इश्यूज़ जिनमें बातचीत करते हुए आपके जज्बात हाई होते हैं या जहाँ पे आप स्टेक्स जो हैं वो हाई होते हैं, जहाँ पे रन अंडर इमोशंस और जहाँ पे एक ही बात के ऊपर दो मुख्तलिफ राय आ जाती हैं, इन सिचुएशंस में बातचीत करते हुए अगर आप जो है वो कन्वर्सेशन को फेल कन्वर्सेशन की तरफ ले जाते हैं और कामयाबी के साथ हैंडल नहीं कर पाते, तो आप टफ लव जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टफ लव को जब भी किसी भी प्रिंसिपल को आप अप्लाई करेंगे, अगर आप स्टैंड लेंगे, जो कि बहुत डिटेल में बात मेरे दोनों कोलीग्स ने पहले की है, तो आगे से रिएक्शन आएगा और आगे से नो होगा या वो रिएक्ट करेगा। तो जब वो आगे से रिएक्ट करेगा तो फिर आप अगर रिएक्शन का जवाब रिएक्टिव होकर देंगे तो फिर तो ये सारी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी और उस सारी कन्वर्सेशन का और बातचीत का जो एंड है वो एक फेलियर कन्वर्सेशन की सूरत में जो है वो निकलेगा। तो इसलिए ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनका अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पेशेंट्स चूँकि एक बड़ी अनहेल्दी बाउंड्रीज से दो चार हुए होते हैं और चूँकि जिस घर में एडिक्शन है, जिस फैमिली में एडिक्शन है, तो वहाँ कोई
رولز نہیں ہوتے یا اگر رولز ہوتے ہیں تو اس کو ہمارا مریض بری طرح سے پامال کر چکا ہوتا ہے، وہاں کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، وہاں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اور یہ جو ایک ملا جلا رجحان ہے جو ایک دوسرے کو ایک پرووکیٹری انداز میں، ڈسرسپیکٹفل انداز میں ہینڈل کیا جا رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ لاڈ پیار کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بچے جو ہیں وہ کافی اسپوائل ہو چکے ہوتے ہیں، اور صرف آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں یا ریہیبلیٹیشن میں اپنے پیشنٹ کو رکھتے ہیں، اور لیکن اگر آپ ہینڈل کرنا نہیں سیکھتے، آپ باؤنڈریز کو امپلیمنٹ کرنا نہیں سیکھتے، باؤنڈریز لگانا اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا نہیں سیکھتے، تو بہت جلدی پیشنٹ علاج کے بعد آنے کے بعد وہ ان ساری حدوں کو کراس کرے گا، الٹیمیٹلی اپنا جو ہے وہ اس کا ٹھکانا جو ہے وہ سبسٹنس ابیوز ہوگا۔ تو بہت ضروری ہے ٹف لو کے پرنسپلس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور میرا زیادہ زور اس بات پہ تھا کہ اس ٹف لو کو انڈرسٹینڈ اور امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جذبات کی مینجمنٹ اور اسرٹیونیس کو سیکھنا، اور ساتھ میں کروشل ایشوز پہ بات چیت کرنا سیکھنا، یہ تینوں چیزیں بھی ساتھ میں آنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ ٹف لو کو اپلائی کر سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। नदीम साहब, अभी तक हमने जो एक थ्योरी पे बात की है कि टफ लव पेरेंटिंग एक्चुअली होती क्या है, लेकिन आपको भी पता है जब हम ये सब चीजें सिखा रहे होते हैं फैमिलीज को, तो उनका पहला रिस्पांस होता है कि कहना बहुत आसान है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, आप तो बैठ के बता रहे हैं ना कि ऐसे करें वैसे करें, तो हमसे किया नहीं जाता ये कहना। कई दफा तो इस किस्म की बात भी की जाती है कि जब आपके बच्चे होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल है। यानी फैमिलीज को कुछ चैलेंजेस आते हैं जब हम ये सिखाते हैं कि टफ लव पेरेंटिंग को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। तो आप बताएंगे कि वो किस किस्म के वो चैलेंजेस हैं जिसका सामना नेचुरली होता है शुरू में फैमिलीज को, और फैमिलीज को भी, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि ये कोई इतना आसान काम है नहीं, इसीलिए तो ये बाकायदा सिखाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये कॉमन सेंस के मुताबिक नहीं हो जाता काम, तो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं पेरेंट्स शुरू में इसको इम्प्लीमेंट करते हुए? जी मिस आमना, कोई भी काम, ना सिर्फ टफ लव, कोई भी काम अगर बगैर सीखे करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, और बाज़ दफ़ा तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है कि फिर आप वो काम छोड़ के कहीं और किसी दूसरे काम को करने लग जाते हैं। इसी तरह से टफ लव को भी अगर बगैर सीखे, बगैर समझे और इसके कॉन्सेप्ट पर यकीन किए बगैर आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, और स्पेशली उन वालिदैन को ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं जो पहले टफ लव के बजाय सिक लव इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी चेंज की तरफ जाते हैं, जब आप बच्चों के साथ अपने बिहेवियर्स को तब्दील करते हैं, आया कि पहले आपका बिहेवियर ठीक नहीं था और अब आप सही बिहेवियर करने जा रहे हैं, तो बच्चे आगे से रिएक्ट करते हैं। सो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है
کہ والدین جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے, یعنی پیرنٹنگ کا مقصد کیا ہے. والدین کا مقصد کیا بچوں کو خوش کرنا ہے, یا والدین کا جو مقصد ہے وہ ان کو انٹرٹین کرنا ہے. کیونکہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. والدین ایک ذمہ داری ہے, اور ایک بڑی مشکل اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور والدین کا جو مقصد ہے وہ بچوں کو نہ تو خوش کرنا ہے, نہ انٹرٹین کرنا ہے, بلکہ ان کی ٹریننگ کرنا ہے. جب والدین کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے وہ چیلنجز فیس کرنا اور ان چیلنجز کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ سب سے پہلا جو چیلنج آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بچے ناراض ہو گئے ہیں, وہ ہم سے بات نہیں کر رہے, کھانا نہیں کھا رہے, ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں رہے. تو یہ ایک چیلنج آتا ہے. جی کیا کہا آپ نے؟ ہمیں ہنس کے دیکھ نہیں رہے, ہاں, ہمیں ہنس کے دیکھ نہیں رہے, ہماری طرف نہیں دیکھ رہے, ہمارے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں مینٹین کر رہے. ہم جہاں جا کے بیٹھتے ہیں وہ کہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ناراضگی شو کرتے ہیں اور عجیب سا جیسچر دیتے ہیں. تو والدین کو یہ ایک چیلنج آتا ہے جب والدین ٹف لو امپلیمنٹ کرتے ہیں. سو اسی لیے والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے, سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ بچوں کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے, ان کو خوش کرنا نہیں ہے. یہ ذمہ داری تو میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے. میاں بیوی کا کام ایک دوسرے کو انٹرٹین کرنا اور انہیں خوش کرنا ہوتا ہے. مگر زیادہ تر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی پیرنٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے. اور جنہیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے ان کو خوش کرنا کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم انہیں انٹرٹین کر لیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک آپ کو, کیونکہ ہمارا سارا دن اسی سے ریلیٹڈ کام کاج ہے اور ہمیں اسی سے ریلیٹڈ ایگزامپلز ملتی ہیں, تو کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی اور وہ ایک پروسپیکٹس تھی, اپنے بچے کے سلسلے میں میرے پاس آئی تھی. مگر وہ جیسے ہی میرے آفس میں آئیں اور بیٹھیں تو بات کرنے سے پہلے انہوں نے رونا شروع کر دیا, اور روتے روتے انہوں نے اپنے بازو سے کپڑے ہٹائے اور مجھے دکھانے لگی کہ میرے بازو پر یہ چوٹ کے نشان ہیں, نیل پڑے ہوئے ہیں, مار کے نشان ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچے نے کیا ہے, جو کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, اور میں اسی مسئلے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ نشے کا مریض بھی ہے. سو مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اور میں نے کہا یہ کیوں انہوں نے کیا, کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ نشہ کرتے ہیں اور نشے کے لیے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور اب میرے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے ان کو پیسے دینے کا, وہ اتنے عرصے سے نشے کر رہے ہیں, میں نے فیملی میں بھی سب سے لون لیا ہوا ہے, اور اگر میں انہیں پیسے نہیں دیتی تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اگر یہی کچھ اگر آج میں یا آپ کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پولیس کو کال کر لوں گی, میں اپنے نیبرہڈ کو کال کر لوں گی. سو والدین عموماً بچوں کو کیونکہ میرٹ پہ نہیں ڈیل کر رہے ہوتے تو پھر ان کو اس طرح کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. اچھا, اسی طرح سے ایک اور چیلنج میں نے دیکھا ہے عموماً والدین کو آتا ہے, کیونکہ بچے ری ایکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں. سو جب والدین ٹف لو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بچے تھریٹ دیتے ہیں, اور جو وقتی ایک سکون ہوتا ہے وہ اس کو خراب کرتے ہیں, اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ سکون قائم رہے, والدین یہ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے. اور جب والدین ٹف لو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بچے گھر کا ماحول اور سکون خراب کرتے ہیں, اور بعض دفعہ تو والدین کو یہ فکر بھی ہو جاتی ہے کہ محلے میں کسی کو نہ پتہ چلے, نیبرہڈ میں کسی کو نہ پتہ چلے, یا کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے یہ سارا پنڈورا باکس نہ کھلے. اور سو اس طرح کے کچھ چیلنجز آتے ہیں. اور نشے کی بیماری میں ٹف لو امپلیمنٹ کرنے میں جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ والدین اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے, تو یہ بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ٹف لو کو امپلیمنٹ کرنے میں چیلنج آتا ہے. کیونکہ یہی والدین اگر ان کا یہی بچہ ان کو کوئی پیٹ درد ہو اور وہ اس پیٹ درد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو وہ ڈاکٹر کی تمام ریکمنڈیشن کو
فالو کریں گے. اگر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے بچے کو پانی بھی نہیں پینے دینا تو وہ پانی بھی نہیں پینے دیں گے. بٹ نشے کی بیماری میں وہ جو بہت ضروری قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جو ٹریٹمنٹ سینٹر کی طرف سے یا جو سائنٹیفکلی امپلیمنٹ ہونے چاہیے, جو ٹف لو کے پرنسپل ہوتے ہیں, وہ والدین نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ وہ اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم ہی نہیں کر رہے ہوتے. سو جب تک والدین نشے کی بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم ہی نہیں کریں گے تو ان سے ٹف لو کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اور وہ بیماری کو تسلیم اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کو بیماری کی کوئی ایز سچ انفارمیشن نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ ٹف لو کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. ایک اور چیلنج ہے, ڈیفیکلٹی ہے جو عموماً والدین فیس کرتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں ریجیکٹ تو نہیں کر دیں گے. ان کو فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے, یہ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے. اور بعض دفعہ وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو انہیں وہ جو ایک فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹف لو کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ان کا ٹف لو پہ بلیو نہیں ہوتا, وہ ٹف لو کے کانسیپٹ کو ابھی اچھے طریقے سے سمجھے نہیں ہوتے. اور جب ہم انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں یا ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو پہلی بات ہی ان کے ذہن میں یہ آتی ہے اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایسے تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, ایسے تو وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, یا وہ ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے, تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر تو ہم ٹف لو بھی نہیں امپلیمنٹ کر سکیں گے. عموماً بچے کمپیریزن کرتے ہیں تو والدین کو یہ بھی ایک چیلنج آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سختیاں کر رہے ہیں, آپ بہت زیادہ ڈسپلن امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ میرے دوستوں کے والدین تو ایسا نہیں کرتے, ان کو تو ہر طرح کی آزادی ہے, وہ تو جہاں جا سکے چلے جاتے ہیں, وہ تو جو کر سکے کر لیتے ہیں, اور وہ تو ان کے والدین تو اپنے بچوں کی تمام فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں. سو بچے فوراً سے کمپیریزن لے کر آ جاتے ہیں اور وہ یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے والدین کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, ان کو مشکل پیش آتی ہے, اور ان کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ ہم کوئی اکیلے ہی اس سیارے میں ہیں جو یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی نہ کریں, کیونکہ بچے بہت سارے ایگزامپلس دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور چیلنج بھی ہے جو ٹف لو کو امپلیمنٹ کرنے میں نے دیکھا ہے کہ والدین کو آتا ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں جیسے پیرنٹنگ نہیں سیکھی جاتی, ٹف لو نہیں سیکھا جاتا, ویسے ہی کمیونیکیشن سکلز بھی نہیں سیکھے جاتی. سو والدین کو پھر بات چیت نہیں کرنا آتی, جب وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بچہ آگے سے کوئی رسپونڈ کرتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے یا کوئی جواب دیتا ہے اور وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. اور نشے کے جو مریض ہوتے ہیں یہ تو لاجواب کرنے کے ماہر ہوتے ہیں, یہ تو منٹوں میں والدین کو لاجواب کر دیتے ہیں, والدین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. سو والدین کو چاہیے کہ وہ کمیونیکیشن سکلز بھی سیکھیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پیرنٹس بننے سے پہلے پیرنٹنگ سیکھنا ضروری ہے, اور پیرنٹس بننے سے پہلے ہی پیرنٹنگ اگر سیکھی جائے تو اس کا فائدہ ہے. اسی طرح سے پیرنٹس بننے سے پہلے یا اسکول میں ہی کوئی سلیبس میں ایسا کچھ ہو کہ بچوں کو کمیونیکیشن سکلز سکھائی جائے, کیونکہ اگر بات چیت کرنا ہی نہیں آئے گی تو آپ ٹف لو کیسے امپلیمنٹ کر سکیں گے. اور یہی ہوتا ہے کہ والدین کو بات چیت نہیں کرنا آتی اور وہ ٹف لو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کو آگے سے ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ پرووکنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ٹف لو کے ہی جو پرنسپل ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں ان کو توڑ دیتے ہیں, کیونکہ ٹف لو کے پرنسپلز میں تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ان کے آنر کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ان کی پرسنالٹی کو ہٹ نہیں کرنا, آپ نے ان کے کریکٹر کو ہٹ نہیں کرنا. بٹ جب بچہ ریئیکٹ کرتا ہے اور والدین کو کمیونیکیشن نہیں آتی, وہ ان کی ان باتوں کا بات چیت سے جواب نہیں دے پاتے, تو پھر وہ تمام ٹف لو کے پرنسپل جو انہیں فالو کرنے چاہیے ان کو بریک کرتے ہیں اور وہ پرووک کر دیتے ہیں. وہ انہیں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں, نہ کہ ان کے ایکشن کو برا بھلا کہیں, نہ کہ ان کے رویے کو برا بھلا کہیں, وہ ان کی پرسنالٹی کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. بہت سارے والدین کو سیلف اسٹیم سے یا شیم سے ریلیٹڈ ایشوز بھی فیس کرنا پڑتے ہیں, کیونکہ اگر والدین میں شیم ہوتی ہے یا ان کی اپنی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تو انہیں ٹف لو امپلیمنٹ کرنے میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی قدر و منزلت اس بچے کے ساتھ ہونے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
کہ یہ بچہ ہے تو میری کوئی قدر و منزلت ہے. اور اسپیشلی خواتین میں جو والدائیں ہوتی ہیں ان میں ہی زیادہ فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت بچے کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس بچے کے ساتھ ہی میری اس گھر میں کوئی جگہ ہے, یا اس فیملی میں کوئی جگہ ہے, یا میری کوئی عزت ہے, یا میری کوئی ویلیو ہے. اور اگر میرا بچہ نہیں میرا رہے گا تو پھر میری کوئی قدر و منزلت نہیں رہے گی. تو لو سیلف اسٹیم میں جب والدین ہوتے ہیں, شیم میں ہوتے ہیں, تو ان کو ٹف لو کو امپلیمنٹ کرنے میں کافی سارے چیلنجز آتے ہیں, کیونکہ جب وہ ٹف لو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بچہ بھی ان کے اندر شیم انڈیوس کرتا ہے, بچہ بھی ان کی سیلف اسٹیم کو لو کرتا ہے, انہیں کہتا ہے کہ آپ اچھے والدین نہیں ہیں, آپ اچھی والدہ نہیں ہیں, آپ ان کی جو کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے, کیونکہ والدین بھی تو انسان ہوتے ہیں, والدین بھی تو کوئی فرشتے نہیں ہوتے, تو ان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی ہو, تو وہ ان کی کمی کوتاہی جو ہے وہ کام کروانا شروع کر دیتے ہیں. کل میرے پاس ایک فون آیا جس سے مجھے یہ پوائنٹ ان میں نظر آیا کہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا اپنے بیٹے کے لیے, اور انہوں نے بتایا کہ مجھے میرا بیٹا جو ہے نشہ کرتا ہے, مگر میں ان سے بات نہیں کر پاتی اور مجھے لگتا ہے کہ میں بات کر بھی نہیں سکوں گی, تو آپ مجھے کوئی حل بتائیں. تو میں نے کہا کہ کیوں آپ ان سے بات نہیں کر سکیں گی, کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نے کوئی تھوڑا حوصلہ کیا ان سے بات کرنے کا, تو کیونکہ جیسے میں بھی انسان ہوں تو مجھ سے بھی ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, تو مجھ سے جو بھی کوئی 4 5 6 غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ وہی ساری ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے بھی کیا تھا, آپ نے ایسے بھی کیا تھا, آپ نے وہاں اس فنکشن میں یہ کر دیا, وہاں یہ کر دیا. تو وہ میری وہ جو کہ میں مانتی ہوں میری غلطیاں ہیں, جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو بچے جب والدین ان پہ ٹف لو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ جو 2 4 5 بڑی ہائی لائٹڈ والدین سے بھی سرزد ہوئی غلطیاں ہیں وہ ان کو ریپیٹ کرتے ہیں, ان کو ریوائز کرتے ہیں, بار بار ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے بھی تو یہ کیا ہے, آپ نے بھی تو یہ کیا ہے, اور آج آپ یہ کر رہے ہیں. ایک چیلنج ہے جو ٹف لو کو امپلیمنٹ کرنے میں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں فیس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں جہاں آپ کے بزرگ ہیں, آپ کے والدین بھی ہیں, اور آپ جب ان بچوں پر ٹف لو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا آپ انہیں ڈسپلن کرتے ہیں, تو جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور وہ آپ کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ بڑے ظالم ماں باپ ہو, کتنے تم کٹھور دل ہو, بڑے ظالم ہیں, اور آپ کو آپ کے بچپن میں بھی لے جاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی تو نہیں بڑے ہو گئے, آپ نے بھی تو ایسا کیا ہے. تو اور اگر یہ آپ باتیں کمبائن بچوں کے سامنے ہی ہو بچوں رہی کے ہوتی سامنے ہیں, آپ کا کان بھی پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر تمام لوگوں کو نہیں پتا ٹف لو کے کانسیپٹ کا گھر میں موجود, اور آپ سے بڑے آپ کے پیرنٹس بھی اسی گھر میں رہتے ہیں اور ان کو ٹف لو کے کانسیپٹ کا نہیں پتا, اور آپ اگر ٹف لو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ بھی رکاوٹ بنتے ہیں. سو یہ کچھ چیلنجز ہیں جو فیس کرنا پڑتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹف لو امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہر کامیابی کے اندر کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, ہر بڑے کام کے اندر کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کامیابی لینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو چیلنجز کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے اور ان کو فیس کرنا ہے, ان کو ڈیل کرنا ہے. ان چیلنجز کے بتانے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیلنجز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹف لو امپلیمنٹ ہو نہیں سکتی. ٹف لو امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. ٹف لو پیرنٹنگ میں ٹف لو سے اچھا کوئی ٹول نہیں ہے. اگر آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور ایسے ہی ایڈکٹس کو ڈیل کرنے میں والدین کے لیے ٹف لو سے اچھا ٹول نہیں ہے. باقی ساری چیزیں ٹف لو کے گرد ہی گھومتی ہیں. اور اگر والدین یہ سیکھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صورت میں آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کرتے ہیں, ان کو ڈیل کرتے ہیں, نہ کہ ٹف لو کو ہی ہٹ کریں کہ ٹف لو ہی کوئی برا کانسیپٹ ہے یا ٹف لو ہی بیکار ہے, تو ان کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. ان کو اپنے پروجیکٹ میں, چاہے وہ نشے کی بیماری سے بحالی کا پروجیکٹ ہو یا کسی بگڑے ہوئے بچے کو درست کرنے کا پروجیکٹ ہو, ان کو ضرور کامیابی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ان چیلنجز کے بتانے کا مقصد بھی ہے کہ پہلے سے ہی اگر والدین کو پتا ہو کہ اچھا یہ چیلنجز آ سکتے ہیں تو وہ اس کے لیے تیار بھی اپنے آپ کو رکھتے ہیں, اور اس کے لیے جو ایکشنز لینے ہوتے ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں. آج ہم نے ٹف لو کا جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی کہ یہ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے ٹف لو پیرنٹنگ کا, اور آپ سب نے بڑی ایک
मुफीद जो आपने अपनी ओपिनियंस दिए हैं उससे यकीनन फायदा होगा। अगले प्रोग्राम में भी हम इसी को लेके कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं टफ लव के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे कि जैसे एक बहुत कॉमन सवाल है कि जी वालिदैन और बच्चे दोस्त हो सकते हैं कि नहीं। तो इस पे भी हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि बहुत सी गलतफहमियां होती हैं पेरेंट और चाइल्ड के जो ताल्लुकात होते हैं बच्चे और माँ बाप के बीच में, उसके हवाले से कुछ गलतफहमियां हैं और वो इतनी ज़्यादा आम पाई जाती हैं कि लोग इसको नॉर्मल समझते हैं। दोस्त बना लेना बच्चों को, दोस्त करते करते बाउंड्रीज सारी वायलेट कर देते हैं फिर बच्चे। तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे, टफ लव की जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके ऊपर। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम में, और जिन्होंने देखा उनका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। भी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।